बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम तवज्जो दिलाएँ कि तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है और डायलॉग की फ़िज़ा होनी चाहिए। और बिला शक अहले सुन्नत के जितने भी फ़िरक़े हैं, इसके अलावा चाहे वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, या इसी तरह से आखानी हों, बोरी हों, अबाजी हों, दुरूज़ हों, अलवी हों, ये सब मुसलमान हैं और हर इंसान की जान माल और इज़्ज़त आबरू का एहतराम होना चाहिए और गुफ्तगू इल्मी तरीक़े से होनी चाहिए। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का असल मौजू ये है कि लाहौर के एक मदरसे में एक कॉन्फ्रेंस में शीरानी साहब ने एक मौजू डिस्कस किया और उसका क्लिप अब आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा कि उन्होंने फरमाया कि मैं अपने उलमा से कहता हूँ कि हम भी इमामत को मानते हैं और शरहुल अक़ाइद को देखो, उसके आखिरी चंद सफ़ों को, तो वहाँ पर इमामत की बहस है। कहता था कि शरअ अक़ाइद तो आप ही पढ़ते हैं, बाकी अक़ाइद की किताबों को छोड़ दें। शरअ अक़ाइद के पीछे से कोई 3-4 वरक़ उल्टा के देखें, यहाँ बहस है मबहस इमामत। लिहाजा हम अगर वहदत चाहते हैं तो फिर शरीयत के नहज पे हमें मिलेगा। शरीयत में जहाँ इनफरादी ज़िंदगी के लिए तालीमात मौजूद हैं, अखलाक, इबादत और अक़ाइद, वहाँ इज्तिमाई ज़िंदगी की इब्तिदा नुक्ते आगाज़ नस्ब इमाम से होता है। तो हमने महसूस किया कि जब वो वीडियो हमने किसी ने दिखाई तो हमने महसूस किया कि उलमा भी शायद नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या कहा और जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो भी अच्छी खासी तादाद में गुमराह हो गए। अलबत्ता उस मदरसे के अफराद से हमारी दरख्वास्त है कि अगर वो किसी भी फ़र्द के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते जो तारीख़ में गुज़रे, तो जो बाज़ एतराज़ात हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़हब और मकतब पे, कम से कम उनका तो जवाब ज़रूर दें। और ये याद रखें कि निज़ाम इमामत का दारो मदार अगर उनके नज़दीक, मुझे नहीं मालूम उनके नज़दीक क्या है, अगर निज़ाम इमामत का दारो मदार उनके नज़दीक इमामत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में इमामत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को डिस्कस करें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत को डिस्कस करें। और जब वो साबित हो जाएगी अक्सरियत पाकिस्तान के नज़दीक, तो फिर नौबत आएगी विलायत फ़क़ीह की। अब ये जो सारे लोग वहाँ पर, खुसूसन जो मुल्ला नुमा या उलमा नुमा बैठे थे, वो भी तबस्सुम कर रहे थे और समझ रहे थे कि शायद ये बड़े इत्तेहाद की बात हुई है। तो हम ये बताएं कि जिस इमामत का शीरानी साहब ज़िक्र कर रहे थे वो क्या है और किस किताब का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने फरमाया शरहुल अक़ाइद, तो असल में उनकी मुराद है अक़ाइद नसफ़ी, कि जो अमूमन अहले सुन्नत के यहाँ उसे बस कह दिया जाता है शरहुल अक़ाइद। अब हम ये बताते चलें कि दुनिया में इस्लाम की जितनी बर्बादी लगी है और लग रही है, और दहशतगर्दी, फ़िस्क़, फ़ुजूर, मसाजिद में जो बच्चों के साथ एब्यूज़ किया जा रहा है, और जो इस्लाम के नाम पर जो धांधलियाँ होती रहीं, और सबसे बढ़कर जराइम ये कि जो अहले बैत पर जुल्म होता रहा, अहले बैत जेल में डाले गए और अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल किया गया, वो सब इसी जाली इमामत और खिलाफत का गलत नज़रिया था। और इस वक्त हम अपने बरादरान अहले सुन्नत से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस किताब को ख़रीदें, पढ़ें, खुसूसन इस चैप्टर को। और इसी तरह से हम मोमिनीन से डिस्कस करेंगे कि टीवी एंकर्स के सामने इस मौजू को रखें, उनको बार बार ईमेल करें, उनको मैसेजेस करें कि वो इसको देखें और डिस्कस करें। इसी तरह से जो सहाफ़ी हज़रात हैं और जो बाज़ वज़रा हैं, इसी तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और दीगर मिनिस्टर्स इसको ज़रूर देखें, उनकी आप तवज्जो दिलाएं। इसी तरह से जजेस की तवज्जो दिलाएं, फ़ौज की तवज्जो दिलाएं। याद रखें कि जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी मौजू की वजह से तमाम ये दहशतगर्द हैं, फितना है, फ़साद है, बदकिरदारियाँ हैं। और आप लोग इंतहाई सादे हैं, यानी हमारे बरादरान अहले सुन्नत और हत्ता पाकिस्तान के जजेस और वकला और बहुत सारे एक्टिविस्ट वगैरह जो इन मौज़ूआत को नहीं जानते, और वो ऐसे ही इन मौलवियों के हाथ में खेल बने हुए हैं
اور اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج تو ہم فقط جو شیرانی صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا اس کو ہم ڈسکس کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ امامت واقعی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یا خلافت واقعی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے، یعنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصل، اور امت مسلمہ کے امام بھی تھے۔ اور یہ جو امامت ڈسکس کی جا رہی ہے کتب کلامی اہل سنت میں، یہ کیا ہے یہ ہمارے مومنین کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ خصوصاً ہماری گزارش ہے اس لاہور کے مدرسے والوں سے کہ کوئی علمی کام کریں، اہل بیت کا دفاع کریں، اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے امامت اگر رائج کرنی ہے پاکستان میں، ایسی امامت، یہ والی امامت کی جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں، جس کا ذکر شیرانی صاحب نے کیا اور اس میں عقائد نصفی میں اس کا ذکر ہوا، اس امامت سے 1000 درجے بہتر شرق و غرب کی کافر حکومتیں ہیں۔ اور میں کسی کا نام نہیں لیتا، مومنین سے درخواست کروں گا کہ ٹی وی اینکرز اور ایکٹیوسٹ کو یہ آپ ای میل کر کے ضرور بھیجیں، اور اگر یہ پورا لیکچر نہیں بھیج سکتے تو اس کتاب کا جو ہمارا حوالہ ہے بھیجیں، انشاءاللہ یوٹیوب میں اس کو ہم ڈسکرپشن میں اس کی فوٹوز لگا دیں گے، تاکہ امت مسلمہ اس فتنہ فساد سے محفوظ رہے۔ اب آپ کے سامنے ہے توضیح العقائد فی شرح العقائد۔ اصل میں یہ کتاب ہے کہ جس نے لکھنے والے ہیں وہ ہیں نصفی، اور پھر اس کی شرح کی ہے تفتزانی صاحب نے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے یہ ہے مولانا اکرام الحق صاحب کی، اور یہ کتاب ہے وفاق المدارس اہل سنت کی۔ تو یاد رکھیں کہ وفاق المدارس کے نصاب میں یہ شامل ہے، اور تمام دیوبندی اور بریلوی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کا دار و مدار ہے ماتوریدی عقائد پر۔ حنفیوں کی یہ مخصوصاً تمام حنفیوں کے درمیان ہے، اور جتنی مشکلات اس وقت دہشت گردی کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، اسے ہم تفصیل سے اگلی نشست میں اور بیان کریں گے دیگر حوالوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہم صرف اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے اس وقت اس کا انڈیکس ہے، اور انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی ہیڈنگ ہے امام فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا، دوسری ہیڈنگ ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بشرط کہ اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو، یعنی شراب پیے، فاسق و فاجر و زانی ہو، شرابی ہو، چائلڈ ایبیوز کرے مسجد میں، کوئی حرج نہیں ہے ان کے حساب سے، بس وہ کوئی اللہ کا انکار نہ کرے، رسول اللہ کا انکار نہ کرے، باقی جو ہے وہ ان کے نزدیک چلے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 494، اور یہاں پر اصل ہیڈنگ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم تقریباً 15 سال پہلے بھی پڑھ چکے، ہمارے جو ریکارڈز ہیں عقائد کے اگر آپ لیکچرز دیکھیں تو وہاں پر بھی ڈسکس کر چکے۔ ایک واقعہ میں تیزی سے بیان کرتا چلوں کہ جس وقت میں 6 یا 7 کلاس میں تھا تو ایک خبر آئی تھی کہ پنجابی فلموں کے ایک ایکٹر کہ جو دنیا میں اب نہیں رہے، کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے گھر میں نماز تراویح ہوتی تھی اور لوگ شرکت کرتے تھے۔ تو 7 یا 6 کلاس میں جب میں تھا اور جب میں نے یہ دیکھا تھا تو اس وقت جب کہ میں مذہبی بھی نہیں تھا، مجھے معلومات بھی نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ نماز ہوتی ہے کسی دیندار آدمی کے پیچھے، اور اتنا پتا تھا کہ جو اچھا ہو، حتیٰ لفظ عادل کی بھی ہمیں اس وقت کوئی معرفت نہیں تھی کہ عدل کیا ہے، عادل کیا ہے، لیکن پتا تھا شریف آدمی ہو۔ تو اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھنے گئے یہ ایکٹروں کو دیکھنے گئے، کیونکہ ایسوں کے پیچھے نماز تو ہو نہیں سکتی، خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن جب میں نے 15 سال پہلے، شاید 20 سال پہلے عقائد نصفی پڑھی تو اس دن مجھے اپنے اوپر ہنسی آئی کہ میں کتنا حسن ظن رکھ رہا تھا علماء اہل سنت سے، اور اب پتہ چلا کہ نہیں، ان کے ہاں تو ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور وہ ایکٹر کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے پنجابی فلموں کے ہیرو تھے، وہ قطعاً اہل سنت کے لاکھوں علماء سے بہتر تھے۔ اب آپ کے سامنے یہ ہے وَلَا يَنْعَزُلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ أَيْ خُرُوجْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اور امام فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہو جانے کی وجہ سے۔ یعنی اگر کوئی امام ہے، یا امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے، یا امام سے مراد ہے امام مسلمین، یہ بھی یاد رکھیں، اور ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ فسق ظاہر ہوا اور ظلم پھیلا آئمہ اور عمرہ کی جانب سے خلفائے راشدین کے بعد،
اور سلف ان کی فرما برداری کرتے تھے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں قائم کیا کرتے تھے اور ان پر خروج یعنی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس لیے کہ عصمت امام کے لیے ابتداءً شرط نہیں تو بقاءً بدرجہ اولا شرط نہیں۔ اب کیونکہ شیعہ امامت میں عصمت کے قائل ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام کے لیے کیونکہ عصمت شرط نہیں تو اب وہ کیا کرے، وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ عصمت کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ کی جانب سے قدرت۔ اب اگر کوئی گناہوں سے نہ بچ سکے تو کم سے کم امام زانی اور شرابی تو نہ ہو۔ تو یہ اپنی قوم کو یعنی اہل سنت عوام کو کہ جو بلا شک مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو بیدار ہونا چاہیے اپنے ان علماء سے کہ جو عالم اسلام میں المناٹی کی صورت میں اور فری میسن کی صورت میں ایک مافیا کی طرح سے ہیں کہ جو اسلام کی جڑوں میں بیٹھ گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور آپ بازار سے جا کے اس کو خریدیں اور اس کو ٹی وی پہ لا کے ڈسکس کریں۔ اس کے بغیر آپ دہشت گردوں کی دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اگلی قسم میں انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ ان مولویوں سے کس طرح سے آپ فتویٰ دلوائیں۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کیا، وقولہ ولا ينعزل الامام بالفسق۔ یہاں سے ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ امام فسق مثلا شراب نوشی اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ اس پر شارح علامہ تفتزانی نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ دلیل نمبر 1، خلفائے راشدین کے بعد جو خلفاء اور عمراء ہوئے ان میں سے فسق بھی ظاہر ہوا اور بندوں پر انہوں نے ظلم بھی کیا۔ اس کے باوجود سلف نے ان کی تابعداری کی اور ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فسق کی وجہ سے اپنے منصب امامت سے معزول نہیں ہوئے، ورنہ وہ سلف کے ہاں واجب الاطاعت نہ ہوتے۔ اب یاد رکھیں سلف سے مراد ہے کہ جو آپ کے یعنی اہل سنت کے پرانے لوگ گزرے ہیں، تابعین وغیرہ یا بعض اصحاب بھی، اور پھر شور مچایا جاتا ہے پہلی صدی کے اور دوسری صدی کے لوگ، یہ سب سلف ہیں۔ اب اگر انہوں نے گناہ کیا، ظلم کیا تو وہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ انہوں نے کیا، اور اگر گناہ پہ خاموش رہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ خاموش رہا جائے۔ مثال کے طور پر آپ سرچ کریں مولانا اسحاق کا کلپ، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بسر بن ارتاد کہ جو واقعاً اپنے زمانے کا ہٹلر تھا۔ 30,000 سے زیادہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کی خواتین کو بیچا، عزتیں لوٹیں، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس کے جو مولا امیر المؤمنین کے گورنر تھے ان کے 2 بچوں کو قتل کیا۔ اب یہ مراد لے رہے ہیں سلف نے اعتراض نہیں کیا۔ سلف میں تھے جناب حضرت حجر بن عدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، مولا امیر المؤمنین کے صحابی تھے۔ انہوں نے جب اعتراض کیا تو معاویہ نے ان کو مروا دیا، جن کی قبر کو ISIS نے کھود کے ان کا لاشا، ان کا جسم اطہر غائب کر دیا۔ وہ تھے جناب حضرت حجر بن عدی۔ کس نے مروا دیا؟ معاویہ نے مروا دیا۔ اب کیونکہ سلف خاموش رہے تو علماء اہل سنت، آپ برادران اہل سنت سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سلف خاموش رہے آپ بھی خاموش رہیے۔ یہی ان کی خاموشی کی دلیل ہے، کیونکہ ان کا امام محمد بن سلمان نے جب مروا دیا خاشقچی کو تو ان کے نزدیک یاد رکھیں جائز ہے، جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کو اس مافیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فاسق اہل ولایت میں سے ہے، یہاں تک کہ فاسق باپ کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دینا صحیح ہے۔ تو یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، اس کو پاز کر کے آپ تفصیل سے اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ سارا ہی موضوع چل رہا ہے کیونکہ تکرار ہو رہی ہے، 2 دلیلوں کو دوبارہ انہوں نے بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق ولایت کی اہلیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ فاسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ولایت حاصل ہے۔ یاد رکھیں کہ ضیاء نے جو امیر المومنین بننے کا خواب دیکھا تھا وہ اسی وجہ سے، انہی عقائد کی وجہ سے ابو بکر بغدادی نے دھوم مچائی، اسی وجہ سے ملا عمر نے فسق و فجور کیا، اور جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے عقائد کا، نظریات کا دار و مدار انہی کتابوں پر، خصوصاً اس چیپٹر پر ہے۔
اس کے علاوہ بھی بعض کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے۔ اب اگر اس صفحے کو آپ پورا دیکھتے جائیے تو آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مسجدوں میں چائلڈ ایبیوز ہو رہا ہے، اس کے بعد ملاؤں کی یہ جو المناٹی ٹائپ کی مافیا ہے وہ دوسری جگہ لے جاتی ہے، کیونکہ ملاؤں کے نزدیک یعنی اہل سنت ملا کے نزدیک یہ سارے کام ایک طرح سے غلط ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، یہ پیش امام رہے گا۔ اور یہ جو لاکھوں مدرسے اس وقت طالب علم پاکستان میں ہو چکے ہیں، 50 سال کے بعد عموماً اہل سنت کا یہ نظریہ بن جائے گا، کیونکہ جب اکثریت ان کے نظریے پہ چلیں گے کہ مسجد میں اگر کوئی شراب بھی پی لے، کوئی زنا بھی کر لے، کوئی بچوں کے ساتھ چائلڈ ایبیوز کرے تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو امام جماعت کے عہدے سے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ تو اس وقت تو ہماری گفتگو چل رہی ہے امام اور خلیفہ کے عنوان سے کہ یہ کون سا خلیفہ کون سا امام ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طالبان ہو، القاعدہ ہو، لشکر جھنگوی ہو، یہ سب جو کر رہے ہیں اور جو ٹی وی پہ آ کے مولوی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، یاد رکھیں یہ دین ہی ہے ان کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دین نہیں ہے۔ اگر IS کی حکومت بن جاتی تو یہی ملا اس کو ولی امر بھی کہتے، اول الامر بھی کہتے، اور مثال کے طور پر جناب تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہاں اسلامی بینکنگ بھی لے کے پہنچ جاتے۔ اب یہاں پر اگلا چیپٹر ہے کہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز جائز ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو، اس لیے کہ علماء امت فاسقوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے اور اہل بدعت کے پیچھے بلا نکیر یعنی بغیر ٹوکے ہوئے وداؤٹ اینی آبجیکشن نماز پڑھتے رہے ہیں، اور وہ جو بعض سلف سے منقول ہے یعنی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرنا تو وہ کراہت پر محمول ہے، یعنی وہ مکروہ ہے، نہ پڑھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب فسق یا بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ بس اب اگر میں تو کہتا ہوں کہ چاہے زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے ہماری پاک فوج ہو، چاہے حتیٰ جج ہوں کہ جو واقعاً انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم ان مولویوں کے یہ گر کہ جو ایک ٹیلی گرافیکل گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ساری دہشت گردی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے عام طور پر جو انٹلیکچوئل ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو خلیفہ بننے کا شوق ہو تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ شرط کیا ہے کہ آپ شراب پی کے نماز بھی پڑھا سکتے ہیں ان کتابوں کے نزدیک علماء اہل سنت کی، اور آپ بچوں کے ساتھ بھی ایبیوز کر سکتے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی ان علماء اہل سنت کے حساب سے، لیکن آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا بے شرط یہ کہ آپ مولویوں کی چھتری کے نیچے آ جائیں، جیسے کہ اورنگزیب یا اس قسم کے لوگ آ گئے تھے، پھر مولوی آپ کو آن لائن کلیئر کا سگنل دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ اکبر کی طرح سے یہ کہیں گے کہ سب کے رائٹ ہیں، شیعوں کے، سنیوں کے، ہندوؤں کے، دیگر لوگوں کے، تو پھر یہ آپ کو تہمت لگا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بس ان مولویوں کے نزدیک جو علماء اہل سنت کے ہیں ہر فاسق اچھا ہے، بے شرط یہ کہ وہ ان کو مال دے یا ان کو سپورٹ کرے کسی بھی قسم کی۔ لیکن ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کے سامنے شرح عقائد نصفی، اور یہ جو ترجمہ ہے وہ تھا ترجمہ اکرام الحق صاحب کا، اور مدارس دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عقائد کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اردو ترجمے والے کے اعتبار سے فرق ہو دیوبندی و بریلوی میں، اور یہ خصوصاً جو ہے وہ سمجھیں بریلوی حضرات کی ہے، جامع قادریہ رضویہ کی، اور یہ ہے علامہ غلام حسین عاصم ماتوریدی صاحب کی ہے۔ یہ سیم کتاب، اس میں ظاہر ترجمہ ذرا الگ طریقے سے۔ اب آپ کے سامنے انڈیکس ہے، امام کی معزولی درست نہیں، لہٰذا لاہور کے مدرسے والے بھی اپنے علمی معیار کو بڑھائیں، اور معذرت کے ساتھ، بلکہ معذرت کے ساتھ نہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہماری شیعت کو اور پاک امامت کو اس خبیث قسم کی اور نجس قسم کی اور پلیت قسم کی قیادتوں سے ملانے کی کوشش نہ کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے اور آپ کو ایسا کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے فاسق کی اقتداء، دونوں آپ دیکھ لیں، اور یہ ہمارے ججز کو اگر پتا ہو، اینکر پرسن کو پتا ہو تو لا کے مولویوں کو کھڑا کریں، فقط 2 حوالے کافی نہیں ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 371،
ولا ينعزل الامام بالفسق والجور، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور امام معزول نہیں کیا جائے گا نافرمانی اور ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ فرماتے ہیں امام کی معزولی درست نہیں۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ لا ينعزل یعنی معزول نہیں ہوتا، لا ينعزل معزول نہیں کیا جائے گا، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور نیز ایک نسخے میں الجور کی جگہ الفجور ہے مگر صحیح الجور ہے، یعنی امام فاسق بھی ہو سکتا ہے اہل سنت کے نزدیک اور ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ فسق میں نافرمانی، گناہ، اطاعت خداوندی سے نکل جانے کے معنی آتے ہیں، لہٰذا دو بار فجور لانے کی کیا ضرورت ہے؟ الجور کے معنی ظلم اور زیادتی کرنا، لہٰذا یہی مناسب ہے۔ علامہ سعد التفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد ائمہ اور عمرہ سے ظلم اور فسق ظاہر ہوا، سلف نے ان کی اطاعت کی اور انہی کے اذن و اجازت سے نماز جمعہ اور نماز عیدین کو قائم کیا، اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا درست نہ سمجھا۔ یعنی اس وقت جو پاکستان میں مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، 30-40 سال بعد اگر یہ اسی تعداد سے بڑھتے رہے تو آپ تمام اہل سنت ایک شرابی کو، فاسق کو، فاجر کو، زانی کو، ظالم کو کہیں گے یہ ہمارا امام ہے، کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں اگر شراب ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا عمل ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ ہے عقائد نصفی کے نظریات۔ قدم اٹھانا درست نہ سمجھا، نیز عصمت اور گناہ سے پاک ہونا امامت کے لیے شرط ابتدائی بھی نہیں تو بقا کے لیے کیوں کر شرط ہوگی۔ بدماشی یہاں پر دیکھیں کہ عصمت کی بات کر رہے ہیں، بابا عصمت کے اگر قائل نہیں ہو تو شرافت کے تو قائل ہو، کسی ہمدرد نرم دل کو تو کم سے کم امام بناؤ۔ ظالم کو امام بناتے ہو، اس کے بعد اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہو کہ جی عصمت کی ضرورت نہیں ہے، رافضی عصمت کو مانتے ہیں۔ امام کا نہ پہلے معصوم ہونا شرط ہے اور نہ آخر میں شرط ہے، جب یہ شرط نہ ہوئی تو ضرور امام بے وجہ فسق اور ظلم کے معزول نہیں ہو سکتا، نیز امام کو معزول کرنے میں جانوں کے ضائع ہونے اور فتنہ و فساد کے زیادہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ یعنی اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا حاکم جیسا بھی بدماش ہو آپ کچھ نہ کریں۔ یہ جو پاکستان میں دھرنے چل رہے ہیں، ان مولویوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کیا یہ جائز ہے ان کے لیے؟ ہمارے نزدیک تو جائز ہے، اعتراض کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کتاب کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں نماز کی اقتداء کے بارے میں کہ کیا ہے سلسلہ نماز کا، تو ہیڈنگ یہ ہے وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُصَلَّ عَلَى كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، کہ اصل موضوع یہ ہے کہ نماز جائز ہے ہر فاسق کے پیچھے، نیک کے پیچھے اور ظالم کے پیچھے اور فاجر کے پیچھے معذرت، اور جائز ہے نماز پڑھنا ہر نیک و بد کے پیچھے، اور نماز جنازہ ہر نیک و بد کی پڑھی جائے گی۔ دوسری والی بات تو صحیح ہے کہ نماز جنازہ جو بھی مسلمان ہیں اس کی پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں ڈسکس کی، یہاں پر جو ایرو بنا ہے یہاں سے دیکھیں، چونکہ شیعہ کے نزدیک جس طرح امامت کبریٰ میں امام کا معصوم ہونا شرط ہے، یہ جملہ تو صحیح ہے، اور پہلے آپ دیکھ چکے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام فاسق فاجر بھی چلے گا، جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ شرابی اور زانی بھی چلے گا اور ظالم بھی چلے گا۔ اسی طرح امامت صغریٰ میں بھی معصوم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم امامت صغریٰ یعنی نماز جماعت کے لیے کہتے ہیں کہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ارد گرد والے لوگ کہیں کہ یہ حرام نہیں کرتا، ایک شریف آدمی ہے۔ یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کے پیچھے نماز پڑھو، اور یہ آپ کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ بدماش کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، شرابی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجدوں میں یہ بدکرداریاں کرتے ہیں علماء اہل سنت، تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہیں اور نہیں رہتے، یہ ان کی وفاق المدارس اور جو ان کا پورا ایک مافیا ہوتا ہے وہ بھی دوسری جگہ لے جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم سب ایک سے ہی ہیں۔ اور خوارج کے نزدیک فاجر گناہگار کافر ہیں، لہٰذا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں، اس لیے امام نصفی فرماتے ہیں کہ ہر گناہگار
مسلمان کی اقتداء میں نماز درست ہے اور ہر گناہگار میت پہ نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس پورے موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر جہاد ہر سردار کے ہمراہ، خواہ وہ نیک ہو بد ہو، واجب ہے اگرچہ وہ سردار گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ یہی وہ تربیت دی گئی کہ معاویہ ہو، اس کے فوجی ہوں، یہ سب کے سب صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے اوٹومن امپائر کے سارے غنڈے صحیح ہیں، جبکہ اوٹومن امپائر میں ایک بدترین چیز تھی، گناہ تو کرتے ہی تھے لیکن ایک بدترین گناہ یہ تھا کہ اگر آپ جا کے تحقیق کریں کہ عام طور پر یہ اپنے خاندان کے مردوں کو مروا دیتے تھے، شہزادے عام طور پہ گھبراتے تھے۔ یہی نیک کام کیا تھا مولویوں کی امبریلا میں اورنگزیب نے کہ اپنے بھائیوں کو مروا دیا اور باپ کو قید کر دیا، پھر مولویوں نے اس کو ولی اللہ بنا دیا۔ تو یہ سب کچھ جو گیم ہوا ان کتابوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ کتابیں جو ہیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ اور تم پر نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، خواہ وہ نماز پڑھنے والا نیک ہو یا بد اگرچہ گناہ کبیرہ کرے۔ گناہ کبیرہ یعنی زنا ہو گیا، لواط ہو گیا، شراب ہو گیا، قتل ہو گیا، اور جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ اہل سنت علماء آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام جماعت جو بھی کر رہا ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ فقط اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کے خرچوں کو اٹھائیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کتابوں کو مانتے ہیں برادران اہل سنت کے قطعاً وہ مسلمان ہیں، اور ان کو ہم بڑا مظلوم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان فاسقوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں، اور وہ فاسق سنی مولوی جو ہیں عموماً جو ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، وہ ان کو اہل بیت سے دور رکھتے ہیں، حتیٰ نواس رسول کے ذکر پر پتھر پڑواتے ہیں ہمارے معصوم برادران اہل سنت سے۔ علماء امت فاسقوں، خواہش پرستوں اور بدعتی قسم کے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے بغیر کسی نکیر کے، یعنی علماء ایسا کرتے تھے اور سلف ایسا کرتے تھے۔ اور جو کچھ بعض سلف نے نماز کو بدعتی کے پیچھے ممنوع فرمایا تو وہ کراہت پر محمول ہے، اور اس کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور مکروہ نماز اس وقت ہوگی جب فاسق اور بدعتی حد کفر تک نہ پہنچ گیا ہو، اور اگر اس کا فسق و بدعت حد کفر تک ہو تو پھر نماز کے عدم جواز میں کوئی کلام نہیں، اور شک و شبہ نہیں کہ ان کی اقتداء میں نماز ہرگز جائز نہیں۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کر لیں نماز ہو جائے گی، صرف آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی بات۔ البتہ کتب اہل سنت توہین رسالت سے بھری ہوئی ہے، جس کو مجدد کہا جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ایک طرح سے کہتا تھا کہ نبوت کے آثار مجھ میں آ گئے، اور یہ ہمارا آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کا آج کل بڑا زور ہے شاہ اسماعیل، کہ جس نے تقویت ایمان لکھی اور رسول اللہ کی توہین سے بھری ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ختم نبوت کا اور توہین رسالت کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر سید احمد کو، کوئی سید تھا کہ نہیں تھا نہیں پتہ، اس کو شہید کہتے ہیں، اس کے فضائل پڑھتے ہیں، اور شاہ اسماعیل کہ جس نے تقویت ایمان لکھی اس کے فضائل پڑھتے ہیں، تو پھر ایسے ملک میں توہین رسالت یا ختم نبوت کی بات ہی اللہ نہ کرے بیکار ہو جائے گی کہ جو شاہ اسماعیل یا سید احمد جیسوں کی تائید کرے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فاجر امام کے پیچھے نماز جمعہ اور باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ بدعتی ہے۔ آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے آپ کے مولویوں کی جانب سے کہ ہمارے برادران اہل سنت قطعاً ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ہماری آبرو ہیں، ان کے جوتے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے، کتاب آپ خریدیں کہ علامہ علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ جو فاجر عالم کے پیچھے جمعے کی نماز اور باجماعت نماز نہ پڑھے وہ بدعتی ہے۔ کیوں بدعتی ہے؟ تو آپ لاجک سنیے گا۔ اور صحیح یہ ہے کہ وہ پڑھی ہوئی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ظالموں کے ساتھ رہیں۔ آپ کے بڑے ان ظالموں کو انڈوس کرتے تھے، ان کو جسٹیفائی کرتے تھے، تو وہ آپ جیسے پڑھے لکھے ججز سے، فوجیوں سے، ایکٹیوسٹ سے، صحافیوں سے یہ کہہ رہے ہیں علامہ علی قاری صاحب کہ اگر آپ نے ایک چائلڈ ایبیوز کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو آپ بدعتی ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ کبھی بھی جب آپ کے یہاں کچھ ہو، اہل سنت کی مساجد میں کوئی مولوی کچھ کرے، تو علامہ علی قاری یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہیں، اور یہ نظریہ
اس کتاب کو جن جن لوگوں نے اپنے کورس میں شامل کیا ان کا یہی نظریہ ہے، اور ان مدرسوں سے ایسے لوگ اس وجہ سے نکل رہے ہیں۔ یہ جو بعض بیوقوف ہیں جنہوں نے جرم کر دیا کھل کے، ورنہ ان مدرسوں میں ان جرائم کو پہلے ہی جسٹیفائی کر دیا گیا ہے، چھتری دے دی گئی ہے اور سیفٹی دے دی گئی ہے ایسے افراد کو۔ اب یہاں پر کیا آتا ہے، حضرت ابن مسعود وغیرہ، یعنی جتنے بھی آپ کے اصحاب تھے یہ سب کام کرتے تھے کچھ جان کی خوف سے، لیکن جیسے کہ اعتراض کیا جناب حجر بن عدی نے تو ان کو معاویہ نے مروا دیا۔ حضرت ابن مسعود وغیرہ یعنی اور بھی جو اصحاب تھے، ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ شراب پیا کرتا تھا، ایک دفعہ نہیں پیتا تھا، شرابی تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دیں، پھر اس نے کہا تمہیں اور زیادہ دوں، یعنی اور پڑھا دوں، کم ہے تو 4 کی جگہ 6-8 پڑھا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو دین آپ کو مل رہا ہے ان مولویوں سے، یہ اس صورت میں مل رہا ہے۔ اب کیا کہا جائے گا، دیکھیں ان کے آپ گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی چیزیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ کیا کہتے ہیں، ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا، یعنی شرابی تھا وہ، اور مشہور شرابی تھا، لیکن کیا تھا کہ لوگ اس کی گواہی نہیں دے پاتے تھے۔ اور کیا تھا کہ وہ جناب عثمان کا سوتیلا بھائی تھا، والدہ کی جانب سے بھائی تھا، باپ کی جانب سے نہیں، والدہ کی جانب سے، کوفے کا گورنر تھا، حضرت عثمان نے پوری سپورٹ دی ہوئی تھی۔ پس اب کیا کہا جائے گا آپ کے علم کلام میں کہ خلیفہ اپنے بھائی کو چاہے وہ زانی شرابی ہو اس کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے، وہ شراب پیا کرتا تھا اور لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، پس کیونکہ وہ شراب پیا کرتا تھا تو اہل سنت کا امام جماعت پی سکتا ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ یہ خریدیں کتابیں آپ، عقائد نصفی کی بہت شروعات ہیں، اہل سنت نوجوانوں کو چاہیے جائیں خریدیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم کافر ہیں یا نہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ اب تو ڈسکس یہ کرنا چاہیے کوئی مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ڈسکس کرنا چاہیے بڑا کافر کون ہے۔ القول الفصل شرح فقہ اکبر میں ہے کہ فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اسی طرح اثر وارد ہوا ہے، یعنی شرح فقہ اکبر میں بھی یہی ہے کہ آپ فاسقوں کے پیچھے بھی نماز پڑھا کریں، اور نہیں پڑھیں گے تو آپ بدعتی ہوں گے، کیونکہ آپ کے بڑے تو پڑھتے رہے، کیونکہ پڑھتے رہے تو آپ بھی کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو رافضی ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اہل بیت نے ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کی، اور جب بہت خطرہ ہو گیا شیعوں کے قتل عام کا اور نسل کشی کا تو اس وقت بعض دفعہ وہ خاموش ہو گئے، لیکن ہمیشہ اصحاب کو اور شیعوں کو بتاتے رہے کہ ان ظالموں کی تائید نہ کرو۔ شیعہ ہمیشہ ان فاسقوں کے مقابلے میں آج کل کے جیسے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ساری دنیا میں بادشاہ سے نہیں ڈرتے، شیعہ اصل میں ایسے تھے۔ اب اتفاق سے ہمارے بعض مدرسوں کی کانفرنسوں کے ذریعے سے ایسی امامت آ جائے گی، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ آنے نہیں دیں گے ہم۔ اب وہ کیا اثر وارد ہوا ہے، اور ظالم اماموں مثلاً یزید ابن معاویہ اور اکثر خلفائے مروانیہ مثلاً ابن زیاد اور حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں صحابہ و تابعین اسی پر چلتے تھے، یعنی وہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور صحابہ و تابعین کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے اگرچہ فاسق ہو، ورنہ کبھی نماز ان کے پیچھے جائز نہ ہوتی۔ یعنی آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسا بھی آدمی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کے بڑوں نے یہی کام کیا، اصحاب نے اور تابعین نے، اور ہم ان چیزوں کی مخالفت کرتے رہے، لہذا قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی یہی آتا ہے برن کل برن و فاجرن، اور ہم
ہر ایک نیک اور بد اہل قبلہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے اور کتابوں کے ساتھ یہ جو دہشت گردی کا ماحول ہے یہ کیوں پھیلا، کیسے پھیل رہا ہے، مولوی کس طرح سے فوج کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ججوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حکومت کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اہل سنت بیدار نہ ہوئے تو یہ جس طرح سے پاکستان میں مولوی بڑھ رہے ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، شدت بڑھ رہی ہے، اس کے ذریعے سے دین نہیں بڑھے گا بلکہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، ایتھیسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اگلی نسلیں ان کتابوں کو ضرور دیکھیں گی، خصوصاً ہماری اس گفتگو کے بعد۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔